रिश्ता तय हुआ तो सास ने मेरे बाप को कहा, बेटी को जहेज में सब कुछ देना, खाली हाथ ना भेजना। बाप ने जहेज में सब कुछ दिया, मगर सास ने जहेज का सामान इस्तेमाल न करने दिया और अपनी बेटी की शादी पर सब उसे दे दिया। मैंने शोर मचाया, झगड़ा किया तो सास ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। बाप के घर गई तो जिस्म पर जख्मों के निशान देखकर मेरा बाप चल बसा। बाप के जनाजे पर मैं बैठी रो रही थी जब मेरा शोहर मेरे पास आया। मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया जब मेरी फुप्पो रिश्ता लेकर आई तो यूं लगा जैसे जमीन ने मुझे बाहों में भर लिया हो, जैसे मेरा मुकद्दर संवरने को है, जैसे मेरी दुआएं सुनी गई हों। दिल में एक अजीब सा जोश था जिसे बयान करना मुमकिन न था। मेरे अब्बा ने जब ये खबर सुनाई तो उनकी आंखों में नमी थी, खुशी की नमी कि उनकी बेटी अब अपने घर जाएगी, इज्जत से, प्यार से। मैं हर रात अपने सजे सवरे मुस्तकबिल का तस्वुर करती, अपनी सास को माँ का दर्जा देती, अपने शोहर को हमराह समझती। मेरी हर दुआ, हर ख्वाब, हर सोच उसी एक लम्हे के गिर्द घूमने लगी। मुझे ये मालूम नहीं था कि ये ख्वाब मेरे लिए नहीं, मेरे सब्र और बर्बादी का आगाज थे। फुप्पो ने रिश्ते की बात की और फिर यूं गोया जहेज का जिक्र फूलों में लिपटी एक कांटे की तरह किया। बात तो नरम थी पर उसके अंदर एक तकाजा छुपा था। मेरे अब्बा ने चुपचाप सुना, मगर मैंने उनकी आंखों में कुछ टूटते देखा। वो जानते थे कि अब ये रिश्ता तभी कायम रहेगा अगर वो अपनी हैसियत से बढ़कर कुछ दिखाएंगे। वो जानते थे कि बेटी का बाइज्जत रुखसत होना अब सिर्फ बातों से नहीं होगा। मैंने खुद उनके हाथों में कब कपाहट देखी, जब वो बाजार की लिस्ट बनाते, जब वो चीजों के दाम गिनते, जब वो एक एक करके चीज की क्वालिटी चेक करते। मेरे अब्बा ने दिन रात एक कर दिए। वो छोटे मोटे काम करने लगे जो उन्होंने कभी ना किए थे, बस मेरी खुशी के लिए। मेरा जहेज मेरे लिए ख्वाब था, मगर मेरे अब्बा के लिए एक बोझ जिसे वो मुस्कुराकर उठा रहे थे। वो हर रोज एक नई चीज लेकर आते और मेरी माँ के सामने रखकर कहते, ये भी हो गया। उनके लहजे में तसल्ली होती मगर आंखों में थकन। शादी की तारीख करीब आती गई और मेरा दिल खुशी से भरने लगा। अम्मा मेरे हाथों पर मेहंदी लगाती तो कहती, अल्लाह करे तेरे नसीब रोशन हो। मैं हर रात दुआ मांगती, या अल्लाह मुझे अपने शोहर का प्यार दे, सास की मोहब्बत दे। और जब मेरी बारात निकली तो मेरे अब्बा ने मेरी पेशानी चूम कर कहा, बेटी जो भी हो सब्र से काम लेना। मैंने उस वक्त हंसते हुए कहा, अब्बा सब अच्छा होगा, आप फिक्र ना करें। मगर मुझे क्या खबर थी कि वही अल्फाज मेरे हौसले का आखिरी सहारा बनेंगे। मैं सच में नहीं जानती थी कि मेरे पीछे मेरे अपने घर में एक बाप खत्म हो रहा है और ससुराल में एक अंधेरी रात शुरू होने वाली है। मेरा ससुराल जो मुझे खुशियों का महल लगा था, वो दरअसल दुखों का किला निकला। मगर ये अभी की बात नहीं, तब मुझे कुछ पता ना था। तब मैं बस खुश थी कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई सुबह में कदम रख रही हूँ। जब ससुराल का दरवाजा मेरे लिए खुला तो वो लम्हा मेरे ख्वाबों की ताबीर था। कम अज कम मैंने यही सोचा था। मेरी पलकों पर उम्मीदें थीं, लबों पर शुक्र और दिल में बेशुमार दुआएं। मैंने अपनी चौखट पार की और उस नए घर को आंखों में बसा लिया। मगर जैसे ही अंदर कदम रखा, वो सारा ख्वाब आंखों से फिसलने लगा। फुप्पो जो कुछ महीने पहले तक मेरे अब्बा के सामने रिश्ता लेकर शर्माती थी, अब उनके लहजे में अजनबियत थी। वो ही चेहरा जो कभी अपनायत के लिए मुस्कुराता था, अब सर्द पड़ चुका था। उनकी आंखों में सवाल थे, जुबान पर तलखी और चेहरे पर एक ऐसी बर्तरी जिसने मुझे लम्हों में अजनबी बना दिया। यही लाई हो। उनका पहला जुमला मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे कानों में सीसा उंडेल दिया गया हो। मैंने नजरें झुका ली, कुछ कहने को जी चाहा मगर होंठ सिले रहे। मेरे लाए हुए जहेज पर तनकीद शुरू हो गई। किसी बर्तन का रंग पसंद न आया तो किसी कपड़े की क्वालिटी पर बात निकाली गई। कमरे में रखे बक्से जैसे उनकी नजरों में कांटे बन गए थे। और सबसे दुख की बात ये थी कि इन इतराजात पर मेरे शोहर ने एक बार भी कुछ न कहा। वो खामोश खड़ा रहा जैसे कुछ हो ही ना रहा हो। मुझे लगा शायद शुरू के दिन हैं, सच में सब बदल जाएगा। लेकिन ये बदलाव एक शुरुआत थी जवाल की। मुझे लाए हुए बर्तन इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। ये बर्तन अभी नए हैं, खराब हो जाएंगे कहकर उन्हें अलमारियों में कैद कर दिया गया।
میرے کپڑے جو میری اماں نے اپنے ہاتھ سے سلے تھے ان پر پھپھوناک بھویں چڑھاتی۔ یہ رنگ تو ہماری بہو کو جچتے نہیں، جیسے جملے روز سننے کو ملتے۔ وہ سب چیزیں جنہیں میں نے پیار سے چنا تھا وہ اب ایک بوجھ بن گئی تھی۔ میں ان الماریوں کو حسرت سے دیکھتی جن میں میرا سجا سمرا جہیز قید تھا۔ دل چاہتا کہ اماں سے کہوں، مگر پھر ابا کا چہرہ یاد آ جاتا جس نے ایک ایک چیز میرے لیے تڑپ کر خریدی تھی۔ میں نے خود کو تسلی دی، شاید یہ وقتی بات ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر تانے بڑھتے گئے۔ صبح ناشتے سے لے کر رات کے کھانے تک ہر بات میں کوئی نہ کوئی طنز ضرور شامل ہوتا۔ ہمارے بیٹے کے لائق تو کچھ لائی نہیں، بس صبر ہی کرنا پڑے گا جیسے جملے میری روزمرہ کی آواز بن چکے تھے۔ رات کو جب میں کمرے میں اکیلی ہوتی تو ان دنوں کو یاد کرتی جب شادی سے پہلے پھوپھو نے کہا تھا ہماری بیٹی بن کر آنا۔ اب وہی ماں میرے لیے غیر بنتی جا رہی تھی۔ میں اماں کی باتیں یاد کرتی، بیٹی سسرال میں دل بڑا رکھنا، سب بدل جاتا ہے۔ میں نے دل بڑا رکھا، خاموش رہی، مسکرا کر سب سہتی رہی، مگر بدلاؤ صرف میرا تھا۔ وہ سب جیسے اپنی جگہ جمے ہوئے تھے اور میں تھی کہ روز تھوڑی تھوڑی ٹوٹتی جا رہی تھی۔ میرے خواب جو اس گھر میں لے کر آئی تھی ان پر ہر روز گرد چڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھار جب پھپھو کے مہمان آتے تو مجھے ان کے سامنے شو پیس کی طرح بٹھایا جاتا۔ میری تعریف تو دور، مجھے دیکھ کر بات بھی کم ہی کی جاتی تھی۔ کبھی کہتی ہمارے بیٹے کے لیے تو رشتہ ہی نہیں مل رہا تھا اس لیے یہ کر لیا، کبھی کہتی بہو ہے کوئی راجکماری تو نہیں۔ میں اندر سے چیخنا چاہتی، کہنے کو جی چاہتا کہ میں بھی کسی کی شہزادی ہوں، کسی کی مانگ کا چراغ ہوں، مگر زبان پر قفل تھا۔ صبر کا بوجھ میری ریڑھ کی ہڈی پر رکھ دیا گیا تھا اور میں اسے اٹھائے چلی جا رہی تھی۔ جب کبھی شوہر سے اس رویے پر بات کرنی چاہی تو وہ کہتا امی کی باتیں دل پر نہ لیا کرو۔ یہ جملہ میری اذیت کا مداوا نہیں، تذلیل کی مہر بن گیا۔ اس کی خاموشی نے مجھے تنہا کر دیا۔ پھر بھی ہر صبح میں اٹھتی، کام کرتی، سب کے لیے دعائیں کرتی، خود کو سمجھاتی کہ ایک دن یہ سب بہتر ہو جائے گا، ایک دن ساس کا دل نرم ہوگا، شوہر کے لہجے میں پیار اترے گا، ایک دن میری خاموشی رنگ لائے گی۔ جب رات کا اندھیرا پھیلتا اور پورا گھر نیند کی آغوش میں چلا جاتا تب میری تنہائی جاگ اٹھتی، کمرے کی دیواریں گواہ بن جاتی میرے سسکتی سانسوں کی، میری خاموش چیخوں کی۔ میں سجی سوری دلہن تھی لیکن میرے قریب وہ شخص کبھی نہ آیا جسے میرا سب کچھ ہونا تھا۔ اس کے لفظ بھی میرے لیے اجنبی بن چکے تھے اور لمس تو جیسے کوئی گناہ ہو۔ میری راتیں اذیت کا دوسرا نام بن چکی تھیں۔ پہلی بار جب میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، کہا تم حد سے بڑھ رہی ہو، بے حیا بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ الفاظ میرے اندر بجلی کی طرح گرے، میں سکتے میں آ گئی۔ ایک بیوی جو اپنے شوہر کے قریب ہونے کی خواہش رکھتی ہے وہ بے حیا کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے دل کی ساری چاہ کو خود میں دفن کر لیا۔ میرے اندر ایک خلا پیدا ہو چکا تھا، ایک ایسا خلا جسے نہ کوئی بات نہ کوئی دعا بھر سکتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں، میری امیدیں، میری معصوم خواہشیں سب خاموشی کی قبر میں دفن ہونے لگیں۔ کبھی کبھار وہ کسی کام کے دوران قریب آتا، دو لفظ بولتا اور چلا جاتا۔ ان لمحوں میں بھی اس کے چہرے پر ایسی بے رخی ہوتی جیسے میں دیوار سے بات کر رہی ہوں۔ میری آنکھیں اسے دیکھ دیکھ کر تھک گئیں مگر اس کی نظروں میں میرے لیے کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں مگن تھا اور میں اس کی دنیا کا حصہ ہوتے ہوئے بھی باہر کھڑی تھی، ایک بیوی ہوتے ہوئے بھی بیوی نہ تھی۔ میرے جسم پر اس کا نام تھا مگر اس کے دل میں میری جگہ کہیں نہ تھی۔ یہ وہ تنہائی تھی جو صرف اکیلے رہنے سے نہیں بلکہ ایک بھرے کمرے میں اکیلا ہونے سے محسوس ہوتی ہے۔ جب آپ کے قریب کوئی ہو اور پھر بھی دور ہو تو وہ دوری روح کو چھلنی کر دیتی ہے۔ میرے وجود کی مٹی روز تھوڑی تھوڑی بکھرتی تھی۔ میرے اندر ایک عورت مر رہی تھی جو محبت کی طلبگار تھی، جو عزت چاہتی تھی، جو چاہتی تھی کہ اسے بیوی مانا جائے، قبول کیا جائے، اپنایا جائے۔ مجھے یاد ہے ایک رات میں بہت روئی، اتنا کہ سانس رکنے لگی۔ میری سسکیوں کی آواز کمرے کی دیواروں میں گونجی مگر وہ گونج کسی کے کانوں تک نہ پہنچی۔ شوہر برابر میں سو رہا تھا یا شاید جاگ رہا تھا مگر وہ ایک لفظ نہ بولا۔
میرے آنسو اس کے لیے بے معنی تھے۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ کوئی نہ سن سکے کہ میں کتنی بے بس ہوں۔ اس لمحے میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اب کچھ بھی چاہوں گی نہیں، محبت، لمس، پیار، سب خواہشیں دفن کر دوں گی۔ میں صرف اپنی سانسوں کو چلنے دوں گی، باقی سب مار دوں گی۔ دن کا اجالا میرے چہرے پر مسکراہٹ کا نقاب چڑھا دیتا، مگر رات پھر وہی زخم کھول دیتی۔ میں ایک زندہ لاش کی طرح ہو چکی تھی، کوئی جذبہ باقی نہ تھا، کوئی امید نہ تھی۔ 2 دن جب میرے اندر سب کچھ ٹوٹ گیا، شاید میں کبھی بھول نہ پاؤں۔ صبح کا وقت تھا، میں کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی کہ ساس کی آواز آئی، یہ برتن تو اب کام آ ہی نہیں رہے، اٹھاؤ اور پیک کرو، شام کو نادیہ کے گھر بھجوانے ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا، میرے ہاتھ سے چمچ گر گیا۔ کچن میں رکھے وہی برتن جو اماں نے میرے جہیز میں شامل کیے تھے، ایک ایک پیسہ جوڑ کر لیے گئے خوبصورت سیٹ، وہ سب میری نظروں کے سامنے بانٹنے کے لیے چنے جا رہے تھے۔ دل دھڑکنے لگا، سانس رکنے سی لگی۔ میں نے لب کھولے، کچھ کہنا چاہا، مگر حلق میں سب ریت بھر گئی۔ ساس کے چہرے پر ایک عجیب سا غرور تھا، ان کی نظروں میں میرے لیے کوئی لحاظ نہ تھا۔ وہ فخر سے بولی، یہ سب ہم نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا تھا، تم تو ویسے بھی ان چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھی۔ وہ باتیں جنہیں سن کر کسی بھی بیٹی کا کلیجہ پھٹ جائے، میرے لیے معمول بنتی جا رہی تھی۔ میرے سامنے وہ سب کچھ میرے ہاتھوں سے نکال لیا جا رہا تھا جو میرے ابا نے اپنی عزت بیچ کر، قرض اٹھا کر میری خوشیوں کے لیے خریدا تھا۔ برتن، بستر، پردے، چادریں، حتیٰ کہ میرے ذاتی کپڑے تک نکالے جا رہے تھے، اور میں بس پتھر بنی سب دیکھ رہی تھی۔ دل کیا ان کے ہاتھ روک دوں، چیخ چیخ کر کہوں، یہ میرا حق ہے، یہ میرا ہے، میرے ابا کا دیا ہوا ہے، لیکن زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ہر لفظ جو اندر شور مچاتا، ہونٹوں تک آ کر دم توڑ دیتا۔ میرے اندر کی لڑکی رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، لیکن میرے چہرے پر ایک مردہ سکون چھایا ہوا تھا۔ شاید میں تھک چکی تھی، یا شاید ہار چکی تھی۔ میں بس خاموش رہی، جیسے ہمیشہ سے رہتی آئی تھی۔ مجھے پتا تھا میری آواز کا کوئی وزن نہیں، کوئی معنی نہیں، اور سب سے بڑھ کر کوئی سننے والا نہیں۔ شام تک پورا کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ جو جہیز لے کر میں اس گھر میں آئی تھی، اب وہ سب نادیہ کے گھر روانہ ہو چکا تھا۔ ساس نے خوشی خوشی سب کچھ پیک کروایا، گاڑی منگوائی، اور فخر سے کہا، اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کریں گے، یہ سب اس کے کام آئے گا۔ میری عزت کا ایک ایک ٹکڑا ان کارٹنوں میں بند کیا جا رہا تھا۔ میرے باپ کے خواب، میری ماں کی محنت، سب کچھ کسی اور کا حق بن چکا تھا۔ میرے شوہر نے وہ ساری دوڑ دھوپ دیکھی، میرے چہرے کی بے بسی بھی دیکھی، مگر کچھ نہ کہا، ایک لفظ بھی نہیں، جیسے وہ خود بھی اس سارے فیصلے میں شریک تھا، یا پھر جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ اس رات میں اپنے بستر پر بیٹھ کر ان خالی الماریوں کو دیکھتی رہی جن میں کبھی میری جہیز کی چیزیں بھری ہوتی تھیں، وہ تکیے جنہیں اماں نے اپنے ہاتھ سے کڑھا تھا، وہ برتن جو اماں کے پسینے کا ثمر تھے، سب کچھ ایک ایک کر کے یاد آتا گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے خود کو روکا۔ یہ وہ آنسو تھے جو صبر کی آخری حد پر آ کر بہہ نکلتے ہیں۔ ساس نے میری خاموشی کو ہمیشہ کی طرح کمزوری سمجھا۔ اگلے دن جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، وہ مجھ پر کاموں کے احکام دیتی رہی، جیسے میں ان کی نوکر ہوں۔ میں سب سنتی کرتی، مگر دل کہیں اور ہوتا۔ شوہر رات کو آیا اور معمول کے مطابق موبائل میں مصروف رہا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی وضاحت، نہ ہی کوئی احساس۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، شاید وہاں کوئی پچھتاوا ہو، مگر وہ چہرہ بھی اب میرے لیے ایک بند دروازہ بن چکا تھا۔ میرے لیے وہ سب چیزیں صرف سامان نہیں تھیں، وہ میرے جذبات تھے، میری پہچان تھی، میرا مان تھی۔ لیکن جس گھر میں میرے جذبات کا کوئی مول نہیں، وہاں ان چیزوں کا کیا مول ہوتا؟ میں نے وہ رات تکیے سے لپٹ کر گزاری، ایک ایک سانس صبر کے سائے میں لی، اور دل میں ایک بار پھر خود سے وعدہ کیا کہ جو کچھ بچا ہے وہ بھی صبر سے گزاروں گی، کیونکہ میں جانتی تھی میں کمزور نہیں ہوں، بس وقت میرے ساتھ نہیں ہے۔ ابھی جب شادی کے کچھ مہینے گزر گئے اور میرے صبر کی چپ ہر دن اور گہری ہوتی گئی، تو ساس نے ایک نیا محاذ کھول دیا۔ اب ان کی زبان پر ایک ہی بات رہ گئی تھی، اب تک خوشخبری کیوں نہیں آئی؟ ہر وقت، ہر کام کے بیچ اچانک یہ جملہ میری سماعتوں کو چیرنے لگتا۔ ناشتہ بناتے ہوئے
برتن دھوتے ہوئے, مہمانوں کے سامنے, یہاں تک کہ تنہائی میں بھی وہ طنز یہ لہجہ پیچھا نہ چھوڑتا. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, کوئی کمی ہے؟ وہ سوال نہیں کرتی تھی, فیصلہ سناتی تھی, اور میں جو پہلے ہی خاموش تھی اب اندر سے تھر تھر کانپنے لگی تھی. شروع میں سوچا شاید وقت کے ساتھ یہ سوالات رک جائیں گے, لیکن وہ تو طوفان بن کر میری ذات پر برسنے لگے. ہر بات میں ایک تلخ اشارہ, ہر جملے میں چھپا ہوا زہر. نادیہ کی شادی کے تیسرے مہینے میں ہی خوشخبری آ گئی تھی. وہ اکثر کہتی اور میں آنکھیں جھکائے سن لیتی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے خاموش رہنے کا یہ صلہ ملے گا کہ اب میری عزت, میرے جسم, میرے وجود پر سوال اٹھنے لگیں گے. ایک دن میں نے ہمت کر کے شوہر سے بات کی. رات کا وقت تھا, وہ موبائل پر مصروف تھا. میں نے آہستگی سے کہا, کیا ہم کسی ڈاکٹر کو دکھائیں؟ امی کی باتوں سے میں بہت پریشان ہوں. وہ چونکا نہیں, نہ ہی نظریں اٹھائیں, بس ایک سرد سا جملہ بولا, ابھی وقت ہے, امی کو پریشان مت کرو, جیسے سب کچھ ٹھیک ہو, بس میں ہی بہت سوچتی ہوں. اس کا لہجہ, اس کی بے نیازی میرے دل پر ایک اور زخم چھوڑ گئی. میں نے پوچھا, کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس نے کچھ نہ کہا. وہی خاموشی جو میری زندگی کا مستقل جواب بن چکی تھی, مگر وہ خاموشی دیر پا نہ رہی. اگلے دن جیسے میری بات ساس تک پہنچ چکی تھی, کیونکہ صبح ناشتہ کرتے وقت ان کا انداز ہی بدل چکا تھا. وہ بولی, بہو, اگر تم میں کچھ کمی ہے تو صاف صاف بتا دو, ہمارے بیٹے کی زندگی برباد نہ کرو. میں سکتے میں آ گئی, میری آنکھیں جھک گئیں, چہرہ لال ہو گیا, دل دھڑکنے لگا. کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ مزید بول اٹھی, کیا ہمیں نہیں پتا ایسی لڑکیاں بانجھ ہوتی ہیں, نہ اولاد ہوتی ہے, نہ قسمت اچھی. ان کا ہر لفظ میرے وجود کو چیرتا جا رہا تھا. مجھے لگا شاید شوہر کچھ کہے گا, روک دے گا, میرا ساتھ دے گا, مگر وہ حسب معمول خاموش بیٹھا رہا, جیسے یہ سب سننا اس کے لیے معمولی ہو یا شاید متفق ہو. میرے لیے وہ ایک لمحہ ایک تماچا تھا. سچ تو یہ تھا کہ اس نے کبھی مجھے اپنایا ہی نہیں تھا. شادی کے بعد ایک شوہر کا پہلا لمس, پہلا پیار, پہلا اعتبار بھی میں نے نہ پایا, اور اب الزام بھی میرے حصے میں آ گیا تھا. یہ فیصلہ تو جیسے پہلے دن ہی ہو چکا تھا, بس اعلان باقی تھا. اس دن کے بعد ساس نے ہر سانس میں تانا بن لیا ہو, میری ہر مسکراہٹ پر سوال, ہر خاموشی پر الزام. ان کے انداز بدل گئے مگر نفرت وہی رہی. کپڑوں پر دھیان نہ دیا تو کہا, بانجھ عورتوں کو زیب و زینت کی کیا ضرورت ہے. کام میں دیر ہو گئی تو بولی, نہ ماں بن سکی نہ کام کی رہی. میں ہر دن گھٹتی جا رہی تھی, ہر لمحہ میری شناخت کا رنگ ماند پڑ رہا تھا. شوہر اب صرف نام کا تھا, رشتہ ایک بوجھ اور گھر ایک قید. ماں تو میری شادی کے کچھ دن بعد ہی وفات پا گئی تھی. ابا سے کچھ نہ کہہ سکتی تھی. ان کی جھکی ہوئی کمر, سفید ہوتے بال, سب میرے آنسو سمیٹنے کے لیے کافی تھے. میں نے اپنے دکھوں کو ایک صندوق میں بند کر لیا تھا, نہ کوئی کھول سکتا تھا, نہ سمجھ سکتا تھا. وہ دن جیسے کسی بھیانک خواب کی طرح میری زندگی میں آیا اور ہمیشہ کے لیے نقش کر گیا. صبح معمول کے مطابق گزری. میں نے ناشتہ بنایا, برتن دھوئے, کچن سمیٹا, اور پھر اپنے کمرے میں آ کر کچھ دیر سکون لینے کو بیٹھی. مگر سکون کا تو جیسے میری زندگی سے ناتا ہی ٹوٹ چکا تھا. دروازہ کھلا, ساس اور شوہر کمرے میں داخل ہوئے. ان کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی تھی, جیسے کچھ طے شدہ فیصلہ سنانے آئے ہوں. میری چھٹی حس نے اسی وقت مجھے آگاہ کر دیا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے. میں کھڑی ہو گئی, آنکھیں ان دونوں کے چہرے پر, دل تیزی سے دھڑکنے لگا. پھپھو نے کوئی تہمید ماننے کی زحمت نہ کی, بس سیدھا کہہ دیا, ہم نے فیصلہ کیا ہے, تم اب اس گھر میں نہیں رہو گی, ہمارے بیٹے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی. تم بانجھ ہو اور ہمیں نسل آگے بڑھانی ہے. میں نے حیرت اور تکلیف سے شوہر کی طرف دیکھا. شاید دل میں آخری امید تھی کہ وہ اس فیصلے کو رد کر دے گا, میرے لیے کچھ کہے گا, میرا ساتھ دے گا. مگر وہ صرف خاموش رہا, نہ کوئی وضاحت, نہ دلیل, نہ مزاحمت, جیسے کسی کی موجودگی صرف رسمی ہو. میرے دل پر جیسے کسی نے تیشا مارا ہو. میں نے لب کھولے مگر لفظ نہ نکلے. حلق سوکھ گیا, دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو. مجھے چند ہی گھنٹے دیے گئے کہ اپنا سامان سمیٹ کر نکل جاؤ. کون سا سامان, وہ تو کب کا میرے ہاتھ سے چھن چکا تھا. اب میرے پاس صرف چند کپڑے تھے اور دل پر لگے زخم.
میں نے خاموشی سے ایک بیگ میں کچھ جوڑ توڑ کر رکھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ پورا گھر جیسے تماشا دیکھ رہا تھا، نوکرانی کی نظریں، پڑوسن کی سرگوشیاں، سب جیسے میرے دکھ پر نمک چھڑک رہی تھیں۔ میں دروازے سے نکلتے وقت ایک پل کو رکی اور آخری بار اس دہلیز کو دیکھا جسے کبھی اپنا مانا تھا۔ وہ دہلیز اب میرے قدموں کے نیچے سے کھسک چکی تھی۔ ابا کا دروازہ جب کھلا تو ان کی آنکھوں میں حیرت، دکھ اور شکست کا ایک ساتھ عکس تھا۔ انہوں نے مجھے خالی ہاتھ لٹی ہوئی حالت میں دیکھا تو ان کا دل جیسے چیخ اٹھا۔ میں ان کے گلے لگ کر بس رو دی۔ وہ کچھ نہ بولے، صرف میرے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ ان کا کانپتا ہوا ہاتھ میرے زخموں پر مرہم سا محسوس ہوا، مگر میں جانتی تھی کہ میرے آنسو ان کی روح پر چھالے ڈال رہے ہیں۔ اماں تو پہلے ہی قبر میں جا سوئی تھیں اور ابا کے چہرے پر وہ درد ابھر آیا تھا جو صبر کے بعد شکست دیتا ہے۔ میں اس گھر میں لوٹ آئی جسے کبھی چھوڑتے وقت دل میں ہزار خواب تھے۔ اب وہی گھر ایک خاموش پناہ گاہ بن گیا تھا، جہاں دیواریں میری چیخیں سن سکتی تھیں اور چھت میرے آنسو سمیٹتی تھی۔ میں نے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی کوشش کی، مگر ہر کوشش ناکام لگتی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھتی اور پوچھتی، کیا واقعی مجھ میں کوئی خرابی ہے؟ کیا واقعی میں وہ سب کچھ سہنے کے قابل نہ تھی جو مجھ پر گزرا؟ مگر کوئی جواب نہیں تھا، صرف خاموشی کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر لوٹتی میری سسکیاں۔ میں نے خود سے کہا، صبر کر، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ میری ڈھارس بن گیا۔ دن رات میں اسی کو دہراتی جیسے کوئی ورد ہو۔ میں نے رب سے گلہ نہ کیا، صرف انصاف مانگا۔ اگر میں قصوروار ہوں تو سزا قبول ہے، لیکن اگر بے قصور ہوں تو حق مانگنا میرا حق ہے۔ میں نے وہ تمام راتیں جن میں تنہا روئی، ان کا حساب مانگا۔ وہ تمام لمحے جن میں مجھے بے حس شوہر کی بے رخی سہنی پڑی، ان کا گواہ مانگا۔ اور وہ الزام جو میرے دامن پر لگا کر مجھے در بدر کیا گیا، اس کا انصاف مانگا۔ میرے اندر کی تنہائی اور گہری ہوتی گئی۔ باہر کی دنیا نے اپنے کام جاری رکھے، لیکن میرے اندر کی دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میں نے لوگوں کے چہرے دیکھے جن پر ترس، حیرت اور کبھی کبھی طنز ہوتا۔ مجھے یہ سننے کو بھی ملا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہوگا، ورنہ طلاق کیوں ہوئی؟ میں نے ان باتوں کا جواب دینا چھوڑ دیا تھا۔ اب میں نے خود کو لوگوں کے سوالوں سے کاٹ لیا تھا۔ میں صرف اپنے ابا کے سائے میں خاموشی سے زندہ تھی۔ ان کی موجودگی میری آخری امید تھی۔ میرے زخم ابھی تازہ تھے، دل ابھی سنبھلا بھی نہ تھا کہ ایک اور ضرب آ لگی۔ طلاق کے صرف 7 دن بعد وہ خبر مجھ تک پہنچی جو میرے وجود کو اندر سے توڑ گئی۔ میرے سابقہ شوہر کی دوسری شادی ہو چکی تھی۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ گلی میں روشنیوں کی بہار، ڈھول کی تھاپ اور کہکوں کی گونج سنائی دی۔ میرے محلے کے لوگوں نے بھی دیکھا، کچھ نے بتایا، کچھ نے چپ رہنا بہتر سمجھا، لیکن جو خاموش تھے ان کی نظریں بھی مجھ پر سوال چھوڑ گئی تھیں۔ میری جگہ وہ لے چکی تھی، میرے خواب اب اس کے سر پر سجے صحرا بن چکے تھے، اور میں بس ایک کہانی کا وہ صفحہ بن چکی تھی جو پڑھ کر پھاڑ دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اس بار تو خوشی خوشی بیاہ ہوا ہے۔ یہ جملہ میرے کانوں میں کسی تیر کی طرح لگا۔ کیا میرے ساتھ کی گئی شادی دکھ کی بات تھی؟ کیا میں صرف ایک ناکام کوشش تھی؟ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری زندگی کی سچائی کو سب نے مذاق بنا دیا ہو۔ ہر جملہ، ہر فقرہ، ہر خوشی کی آواز میرے دل میں چھید کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور خود سے پوچھا، آخر میں ہی کیوں؟ میں جانتی تھی کہ یہ سب پہلے سے طے شدہ تھا، سارا منصوبہ بنایا گیا تھا، ایک ایک قدم پہلے سے سوچا گیا تھا۔ مجھے بدنام کرنے کا بہانہ، طلاق دینے کی جلدی اور فوراً دوسری شادی، یہ سب کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لڑکی جسے دلہن بنایا گیا پہلے دن سے ان کی پسند تھی، میں صرف ایک عبوری راستہ تھی، ایک رکاوٹ جسے ہٹا دیا گیا، جیسے کسی فالتو چیز کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور اس کی جگہ چمکتی نئی شے سجا دی جائے۔ میں ان کی پسند نہ تھی، بس ان کی مجبوری تھی۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، مگر میں رو بھی نہ سکی، آنسو جیسے سوکھ چکے تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بند ہو کر خود سے پوچھا، کیا میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں کچھ نہ بولی؟ کیا میری خاموشی میری سزا بن گئی؟ میرے لیے یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ میرے صبر کی تذلیل تھی۔ میں نے سب کچھ سہا، برداشت کیا، خاموش رہی،
عزت بچانے کی خاطر جھوٹے سچ سہتی رہی، مگر بدلے میں مجھے فقط بے قدری ملی، ایک جھوٹا الزام، ایک خاموش طلاق، اور پھر کسی اور کی باہوں میں وہ شخص جسے کبھی شوہر کہا تھا۔ وہ سب کچھ جو میری تقدیر کا حصہ ہونا تھا اب کسی اور کا مقدر بن چکا تھا، اور میں ایک بے آواز گواہ بن کر سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے دل میں ایک اور صبر کا بوجھ رکھا، ایک اور زخم اپنے وجود میں جذب کیا، کیونکہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی سننے والا، بس رب تھا، وہی جو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور میں نے اس رب سے کہا، یا اللہ، میں نے ظلم سہا ہے اور چپ رہی ہوں، لیکن تو تو عادل ہے، میرا حق تو ہی واپس کرے گا۔ ابا کی خاموشی مجھے ہر دن اور قریب سے کاٹنے لگی تھی۔ وہ کچھ نہ کہتے، بس میری طرف دیکھتے اور نظریں پھیر لیتے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس بھی نہیں تھا۔ ان کا جھکا ہوا سر، ان کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ، ان کے سسکتے قدم، سب کچھ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ میں جانتی تھی یہ وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں جو بڑھاپے سے آتی ہے، یہ وہ درد تھا جو ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتے ظلم کو سہ کر اندر ہی اندر مرتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ میرے دکھ نے ان کی ہڈیوں کو گلا دیا تھا، ان کی زندگی کا سہارا میں تھی، اور میں خود اپنی بنیادوں سے ہل چکی تھی۔ ہر دن وہ مجھے کھوئی کھوئی خاموشی اور آنکھوں میں خالی پن لیے دیکھتے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے سامنے مضبوط رہوں، مسکرا دوں، کوئی بہانہ گھڑ لوں، مگر میں خود سے جھوٹ کیسے بولتی؟ ابا کے سامنے تو کبھی جھوٹ بولنا سیکھا ہی نہ تھا۔ ایک دن صبح ناشتے پر بیٹھے تھے، میں نے جیسے ہی ان کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ دیکھی، دل لرز گیا۔ پوچھا، ابا آپ ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بس مسکرا دیے، وہی خاموش مسکراہٹ جو اندر کا طوفان چھپانے کے لیے ہونٹوں پر آ جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آیا جس کا مجھے کبھی گمان بھی نہ تھا۔ ابا صحن میں بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ میں میری ماں کی پرانی تصویر تھی، شاید وہ بھی ماضی میں گم ہو چکے تھے، اپنے دکھ کسی کے ساتھ بانٹنا چاہتے تھے جو اب نہیں رہی۔ اچانک ان کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، تصویر ہاتھ سے گری اور وہ زمین پر گر پڑے۔ میری چیخ نکل گئی، میں بھاگ کر ان کے پاس پہنچی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ پڑوسیوں کو بلایا، ایمبولینس آئی، ہسپتال لے جایا گیا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہارٹ فیل ہوا ہے، شاید زیادہ دباؤ تھا، شوق برداشت نہیں کر پائے۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھالا۔ ایک پل میں میری دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ وہی ابا جو میری ٹوٹی ہوئی دنیا کا آخری ستون تھے، آج خود منہ کے بل گر پڑے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے ان کی لاش پڑی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر رو رہی تھی، ابا پلیز اٹھ جائیں، مجھے مت چھوڑیں، مگر جواب میں صرف خاموشی تھی، وہی خاموشی جو اب میری زندگی بننے جا رہی تھی۔ ابا کا جنازہ سر پر کھڑا تھا اور میں ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بس یہی کہہ پائی، یا اللہ انصاف کر دے، میرے باپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دے۔ میری آواز بہت دھیمی تھی، شاید کسی نے سنی نہیں، لیکن میرا رب سن رہا تھا۔ اس لمحے میرے دل میں جو آگ جل رہی تھی وہ خاموش سہی مگر بہت گہری تھی۔ میرے باپ کا وجود مٹی کے سپرد ہونے والا تھا اور میرے سینے میں غم، دکھ اور صبر کا لاوا دہک رہا تھا۔ میں نے کچھ نہ مانگا، صرف بد دعا کی، وہ دعا جو ظلم کی آخری امید ہوتی ہے۔ ابھی میں وہ دعا دل ہی دل میں دہرا رہی تھی کہ ایک شور بلند ہوا، لوگ جنازے کے پاس سے ہٹ کر دوڑنے لگے، سب کی نظریں ایک طرف لگی تھیں۔ میں نے چونک کر دیکھا، میرے سابقہ شور کی حالت بگڑ رہی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر وہ زمین پر گر پڑا۔ لوگ اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے، کچھ نے پانی چھڑکا، کچھ نے ایمبولینس کے لیے فون کیا۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، مگر خوف نہیں تھا بلکہ حیرت تھی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی، اتنی شدت سے۔ پھپھو کی چیخیں سنائی دیں، وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خود بھی ہوش کھو بیٹھی۔ ان کی آنکھوں سے جیسے خون کے قطرے بہنے لگے، ان کا جسم کانپنے لگا اور وہ بھی زمین پر گر گئیں۔ ایک لمحے کو سب کچھ رک سا گیا، جنازہ، ماتم، بین، سب کچھ پیچھے رہ گیا۔ لوگ ان دونوں کو سنبھالنے میں لگے تھے۔ ایمبولینس آئی، دونوں کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا اور میں وہیں کھڑی رہی، ساکت،
جیسے میرے قدموں نے زمین پکڑ لی ہو، نہ آگے بڑھا جا رہا تھا نہ پیچھے ہٹا جا رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میرے اندر جو لاوا تھا اب وہ تھم چکا تھا، آنکھیں پرنم تھی مگر ان میں کوئی لرزش نہ تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے ایک شکر کی لہر نکلی۔ یا اللہ، تو نے میرا دکھ سنا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری فریاد رائے گاہ نہیں گئی۔ اس لمحے جو کچھ ہو رہا تھا وہ اتفاق نہیں تھا، یہ قدرت کا نظام تھا۔ یہ وہ جواب تھا جو ظالموں کو ملنا تھا، وہ بھی اس جگہ پر، اسی گھڑی میں جب میرا سب کچھ دفن ہونے والا تھا۔ ڈاکٹرز نے بتایا حالت نازک ہے۔ میرے شوہر کو دل کا شدید دورہ پڑا اور پھپھو کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ آنکھوں سے رگ پھٹ گئی تھی۔ وہ دونوں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے تھے۔ ان کی سانسیں ان کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھا پا رہی تھیں۔ میری زبان خاموش تھی مگر دل کے اندر ایک تسبیح چل رہی تھی، نہ کسی بدلہ لینے کی، نہ کسی انتقام کی، بس اس انصاف کی جو میرے رب نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ انصاف جو عدالتوں، لوگوں یا دنیا والوں سے نہ مل سکا، وہ آسمان نے زمین پر اتار دیا۔ لوگ کہتے تھے یہ تو بس اتفاق ہے، وقت کا کھیل ہے، مگر میرے دل نے تسلیم کیا کہ یہ صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ دعا کا اثر تھا، مظلوم کی فریاد کا رنگ تھا۔ وہ ماں جو مجھے تانوں سے زخمی کرتی رہی آج زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بیٹا جس نے مجھے بغیر کسی ثبوت کے بانجھ قرار دے کر نکال دیا، آج زندگی کے دروازے پر کھڑا لرز رہا تھا۔ قدرت نے وہ منظر دکھایا جو شاید ہزار فریادوں کے بعد بھی کبھی نہ ملتا۔ ظالموں کی بے بسی، ان کا کمزور ہونا اور میرا صبر کی طاقت سے جیتنا۔ میں جنازے کے سائے میں کھڑی تھی مگر ابا کے چہرے پر ایک سکون نظر آ رہا تھا، جیسے وہ بھی آسمان سے یہ سب دیکھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں بیٹی تیرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ میرا سینہ جس دکھ سے بوجھل تھا اب اس میں ایک نرمی اتر آئی تھی۔ میں نے ابا کی قبر کے قریب جھک کر دل میں کہا، ابا آپ کی بیٹی نے کچھ نہیں کہا تھا، صرف رب سے مانگا تھا اور دیکھو اس نے کیسا انصاف دیا۔ اس لمحے مجھے لگا جیسے میری آواز اب گونگی نہیں رہی، میری خاموشی اب بے اثر نہیں رہی۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ اب ایک کہانی بننے جا رہا تھا، ایک ایسی کہانی جس میں ظالم بھی موجود تھے، مظلوم بھی، اور انصاف کرنے والا سب سے بالا تر۔ میں اپنی آنکھوں سے وہ وقت دیکھ رہی تھی جب اللہ نے ظالم کو اسی کی زندگی میں جھکا دیا، اور میں نے دل ہی دل میں وہی دعا پھر سے دہرائی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرا حق لوٹایا، میری عزت واپس کی اور مجھے وہ سکون دیا جو الفاظ نہیں انصاف دیتا ہے۔ پھپھو بھی ہسپتال میں بے سدھ پڑی تھی۔ ڈاکٹرز ان کی آنکھوں سے بہتے خون اور دل کے شدید دباؤ پر تشویش ظاہر کر رہے تھے۔ وہ کبھی آنکھیں کھولتی، کبھی بے ہوش ہو جاتی۔ ان کے چہرے سے غرور کا وہ رنگ جو ہمیشہ نمایاں رہا اب مکمل اتر چکا تھا۔ وہ ماں جو دوسروں کی بیٹیوں کو نیچا دکھانے میں فخر محسوس کرتی تھی، آج خود اپنی اولاد کے بکھرنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ لیکن قسمت نے ان کے لیے ایک اور صدمہ سنبھال کر رکھا تھا۔ ہسپتال کوریڈور میں جب رشتہ داروں کی سرگوشیاں تیز ہوئیں تو اندازہ ہو گیا کہ کچھ نیا ہوا ہے۔ پھر جیسے کسی نے بم گرا دیا، خبر ملی کہ پھپھو کی بیٹی یعنی میری جان نشین دلہن، جسے بڑی دھوم دھام سے بیایا گیا تھا، اسے طلاق دے دی گئی ہے۔ صرف طلاق ہی نہیں، اس کا سارا جہیز، سارا سامان سب روک لیا گیا تھا، کچھ بھی واپس نہیں ملا۔ وہ رخصت ہو کر گئی تھی ایک ملکہ کی طرح اور واپس آئی تھی خالی ہاتھ، شکست خوردہ آنکھوں میں شرمندگی، چہرے پر بے یقینی، اور سب سے اہم بات، اس نے بھی وہی سلوک سہا تھا جو مجھ پر کیا گیا تھا۔ جب یہ خبر پھپھو کے کانوں تک پہنچی وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی، ان کی ہچکی بن گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور انہیں دوبارہ ICU میں شفٹ کرنا پڑا۔ اب وہ بولتی نہیں تھی، صرف چھت کو تکتی رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ سوال تیرنے لگا تھا جو شاید خود ان کے ضمیر سے اٹھ رہا تھا، کیا میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ وہی کیا جو دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا؟ پھپھو کو وہ غرور جو کبھی ان کے لہجے میں جھلکتا تھا اب شکست خوردہ خاموشی میں بدل چکا تھا۔ میں نے سنا کہ وہ مسلسل اپنے کمرے کی دیواروں سے باتیں کرتی تھی، کبھی میری ماں کو آواز دیتی، کبھی میرے ابا سے معافیا مانگتی، کبھی خود کو کوستی۔ وہ عورت جو کبھی کسی کے آنسو سے نہیں پگھلتی تھی اب خود ایک بہتا ہوا آنسو بن چکی تھی۔
یہ وہ زوال تھا جو نہ صرف جسمانی تھا بلکہ روحانی بھی۔ دوسری طرف ان کا بیٹا، میرا سابقہ شوہر، اب بستر پر تھا، نیم بے ہوش، کمزور اور مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرتا۔ اس کی دوسری بیوی جو پہلے محبت کا دعویٰ کرتی تھی، وہ بھی کچھ دنوں بعد اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کہتی تھی اب یہ میرے کسی کام کا نہیں رہا۔ اس کے بعد وہ اور بھی ٹوٹ گیا۔ اس کا جسم صرف بوجھ بن چکا تھا، کوئی ذمہ دار نہ کوئی ہمدرد۔ سب رشتہ دار جو پہلے ان کے ساتھ دکھاوے کی محبت کرتے تھے، اب آ کر افسوس کرتے اور پھر خاموشی سے دور ہو جاتے۔ پورے خاندان میں ایک ہی بات گونجنے لگی تھی، کسی کا دل نہ دکھاؤ، مظلوم کی آہ لگ جاتی ہے۔ وہ لوگ جو پہلے میرے معاملے پر خاموش رہے، اب کھلے عام کہتے، اس لڑکی کو کبھی کچھ نہیں کہا، پھر بھی اسے کیا کچھ سہنا پڑا۔ اور سچ یہی تھا، میں نے واقعی کچھ نہیں کہا تھا، صرف سہا تھا۔ سہتے سہتے رب سے رجوع کیا تھا اور میرے رب نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، زمین پر سب کے سامنے، بلا کسی گواہ یا دلیل کے۔ میرے دل میں کبھی ان کے لیے بد دعا نہیں تھی، صرف انصاف کی فریاد تھی۔ اور اب جب میں یہ سب سن رہی تھی، ان کے زوال کی خبریں، ان کی بے بسی، ان کی تنہائی، تو میری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، نہ خوشی ہوئی، نہ افسوس، بس ایک خاموشی تھی۔ اور اس خاموشی میں چھپی ایک مضبوطی۔ میں اب وہ کمزور لڑکی نہیں تھی جو کسی کے تانے سن کر رو دیا کرتی تھی، میں اب وہ عورت تھی جس نے اپنا درد صبر سے جیتا اور وقت کی عدالت میں سرخرو ٹھہری۔ میرا صبر جو کبھی میرا جرم بنا تھا، اب میری طاقت بن چکا تھا۔ میں لوگوں کو نظریں اٹھا کر دیکھ سکتی تھی، بغیر شرمندگی کے، بغیر کسی خوف کے۔ اور وہ جنہوں نے مجھے جھوٹے الزامات میں دھکیل دیا تھا، اب خود حقیقت کے بوجھ تلے دب رہے تھے۔ میرے رب نے وہی منظر دکھایا جس کی گواہی میری آنکھیں مانگتی تھیں۔ ظالم کو اس کی ہی کہانی میں رسوا ہوتا دیکھنا میرے لیے یہ جاننا ہی کافی تھا کہ اب وہ شخص جو کبھی غرور کے گھوڑے پر سوار رہتا تھا، اب ویل چیئر پر بے بس پڑا ہے۔ وہی شخص جس نے ایک لفظ کہے بغیر میرا سب کچھ چھین لیا، اب اپنی زبان سے صرف کراہیں نکالتا ہے۔ اس کا جسم گلنے لگا تھا، گوشت میں سے بدبو اٹھتی تھی، دواؤں کی بو، زخموں کی سڑن اور بے حسی کی پرچھائیاں اس کے کمرے میں بکھری پڑی تھیں۔ جن ہاتھوں سے کبھی مجھے پرے دھکیلا گیا، وہ اب سہارے کے لیے در در اٹھتے تھے، مگر نہ کوئی تھامنے والا تھا، نہ کوئی سہارا دینے والا۔ کہا جاتا ہے جو انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا، وقت اسے درد کی زبان سکھا دیتا ہے۔ وہی کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اس کی دوسری بیوی جو اپنے ساتھ آئے سامان پر نازاں تھی، وہ بھی چند ہی مہینوں میں چھوڑ کر چلی گئی۔ سنا کہتی تھی اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، نہ مرد جیسا رہا، نہ شوہر جیسا۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی اور پیچھے جو رہ گیا وہ ایک تنہا بیمار ٹوٹا ہوا انسان تھا، یا شاید صرف ایک جسم جس میں روح باقی نہ رہی۔ پھپھو جو کسی وقت ہر بات پر انگلی اٹھاتی تھیں، اب صرف ہاتھ اٹھا کر آسمان سے رحم کی بھیک مانگتی تھیں۔ ان کی آواز میں غرور نہیں، صرف لرزش رہ گئی تھی۔ ہر وقت روتی رہتی، کبھی بیٹے کے سرہانے، کبھی بیٹی کی بربادی کے نوحے گاتے ہوئے۔ وہ ماں جو کبھی تن سے جھکتی کمزوریوں کو رون دیتی تھی، اب خود ہر جملے پر جھک جاتی تھیں۔ میں نے سنا وہ روز رات کو چھت پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر رب کو پکارتی ہیں، یا اللہ کہاں کمی رہ گئی، کیوں سب کچھ برباد ہو گیا؟ مگر جواب میں صرف خاموشی اترتی تھی، وہی خاموشی جو میں نے سہی تھی، وہی تنہائی، وہی بے کسی، وہی سناٹا۔ ان کا غرور جو کبھی میری بے بسی پر ہنستا تھا، اب خود لوگوں کے لیے تماشا بن چکا تھا۔ جو چہرے فخر سے تنے رہتے تھے، اب جھک چکے تھے۔ جو آوازیں گرجتی تھیں، اب صرف سسکیاں تھیں۔ لوگ جو ان کے دروازے پر سلام کرنے آتے تھے، اب راہ بدل لیتے تھے۔ کوئی ان کے پاس رک کر بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ سب جان چکے تھے کہ یہ انجام کسی حادثے کا نہیں، کسی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اور میں کہیں دور ایک کونے میں بیٹھی ان سب کی خبریں سنتی، دل میں بے آواز شکر کرتی تھی۔ خوشی نہ تھی، کیونکہ میں نے کبھی بدلہ لینا چاہا ہی نہیں تھا، میں نے تو صرف صبر کیا تھا۔ مگر سکون ضرور تھا، وہ سکون جو صرف سچائی کے ثابت ہونے سے آتا ہے، وہ سکون جو صرف رب کی طرف سے ملتا ہے۔ مجھے کوئی جیت کا نشہ نہیں تھا، مگر ایک تسکین تھی کہ میرے ساتھ جو ظلم ہوا وہ بے خبر نہیں رہا، جو آنسو میں نے بہائے تھے وہ ضائع نہیں گئے۔ ایک دن کسی پرانے رشتہ دار نے بتایا کہ میرا سابقہ شوہر اب ہر وقت میرا نام لیتا ہے،
وہ ویل چیئر پر بیٹھا بے اختیار آواز دیتا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں شرمندگی بھی ہے، تکلیف بھی، اور وہ پچھتاوا جو شاید اب بوجھ بن چکا ہے۔ وہ عورت جسے کبھی اس کی نظروں میں اہمیت نہیں ملی، آج اسی کی معافی کی بھیک مانگی جا رہی ہے۔ رب نے کیسے حساب برابر کیا؟ عزت لینے والے اب خود رسوا ہو چکے ہیں، اور جنہیں رسوا کیا گیا وہ سرخ رو ہیں۔ میرے دل میں کبھی اس کے لیے نفرت نہیں تھی، میں نے جب بھی اس کا ذکر کیا بس ایک ہی لفظ کہا، ظلم کیا تھا اور اللہ نے اس ظلم کو دیکھا۔ میں نے بدلہ رب پر چھوڑا اور وہی میرے لیے کافی تھا۔ وہ لڑکی جو اس گھر سے خالی ہاتھ نکلی تھی آج ایک بھرپور عورت بن چکی تھی، تجربے سے، صبر سے اور رب کے انصاف سے۔ پھر ایک لمحے کو سوچا، کیا وہ سب جو میرے ساتھ ہوا اگر نہ ہوتا تو کیا میں اتنی مضبوط ہوتی؟ شاید نہیں۔ میں وہ عورت تھی جسے توڑا گیا مگر مکمل تباہ نہیں کیا جا سکا، جسے دھکیلا گیا مگر وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی، جس پر جھوٹے الزام لگے مگر رب نے اسے سچ کی روشنی دی۔ اب وہ خاندان جو کبھی اونچا بولا کرتا تھا عبرت کا نشان بن چکا تھا۔ ہر محفل میں ان کا ذکر افسوس اور نصیحت کے ساتھ ہوتا۔ لوگ اپنے بچوں کو ان کی مثال دے کر سکھاتے، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا ورنہ انجام ایسا ہوتا ہے۔ رب نے ان کے کردار کی وہ نمائش کی جو دنیا کی کوئی عدالت نہیں کر سکتی تھی، اور میں گواہ بن کر ان سب کو دور سے دیکھتی رہی۔ خاموشی پرسکون مکمل۔ آخری شام تھی، آسمان پر سورج ڈھل رہا تھا، جیسے وقت خود بھی تھک چکا ہو۔ میں ہاتھ میں پھول لیے، دل میں ایک عجیب سی خاموشی لیے اس قبر کی طرف بڑھ رہی تھی جو میرے دل کی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ ابا کی آخری آرام گاہ، وہی قبر جس کے سرہانے میں نے برسوں پہلے سر جھکا کر انصاف کی فریاد کی تھی۔ آج میرے قدموں میں لرزش نہیں تھی، دل میں خوف نہیں، صرف ایک تشکر بھری سکون کی کیفیت تھی، جیسے برسوں کا سفر مکمل ہو چکا ہو اور اب منزل سامنے ہو۔ قبر کے قریب پہنچی، زمین پر بیٹھ گئی اور پھولوں کو آہستہ آہستہ مٹی پر رکھ دیا۔ ہاتھوں سے قبر کی کچی مٹی کو چھوا، جیسے ابا کے لمس کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ہوا میں وہی خاموشی تھی جو کسی سجدے کے بعد دل میں اترتی ہے۔ میں نے سر جھکایا، ہاتھ جوڑے اور وہی لفظ دہرائے جو برسوں پہلے کہے تھے، مگر آج ان میں ایک فرق تھا۔ آج وہ التجا نہیں تھی، آج وہ شکر تھا۔ ابا، تیری بیٹی نے صبر کیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن وہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، وہ کسی بوجھ کے نہیں، وہ کسی زخم کے نہیں، وہ شکر کے آنسو تھے۔ رب کے الفاظ کی وہ مٹھاس میرے دل میں اتر رہی تھی، وہ الفاظ جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، وہ جنہوں نے مجھے رسوا کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے مجھے کمزور سمجھا، جنہوں نے میرے صبر کو بزدلی سمجھا، وہ سب اب وقت کے تھپڑوں میں تنہا اور بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ میرے شوہر جس نے ماں کے کہنے پر مجھے ٹھکرا دیا، آج ویل چیئر پر بیٹھا زندگی کی مہلت کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ ماں جو اپنی زبان سے میرے خوابوں کو کچلتی تھی، اب اپنی ہی آنکھوں سے اپنی اولاد کے بکھرنے کا منظر دیکھ چکی تھی۔ جنہوں نے میرے صبر کا مذاق اڑایا، آج وہ عبرت بن چکے تھے۔ میں نے کسی کو برا نہیں کہا، نہ بد دعا دی، صرف رب سے انصاف مانگا تھا، اور رب نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ میں نے قبر پر ہاتھ رکھا، جیسے ابا کا ہاتھ میرے سر پر پھر سے آ گیا ہو۔ میری آواز میں اب لرزش نہیں تھی، میری سانس میں اب بوجھ نہیں تھا۔ میں نے کہا، ابا، تیری دعائیں رنگ لائیں، وہ ہر رات جو تو میرے لیے سجدے میں جا کر مانگتا تھا، رب نے سن لی۔ جس بیٹی کو تو نے عزت سے ودا کیا، آج وہی بیٹی اپنے عزت، اپنے صبر، اپنے سچ کے ساتھ کھڑی ہے۔ وقت نے جو میرے ساتھ کیا وہ شاید کسی ناول کا پلاٹ لگتا، مگر میرے لیے وہ سب حقیقت تھی۔ ایک ایک پل جو میں نے برداشت میں گزارا اب میرے حوصلے کی بنیاد بن چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر میں کہوں گی صبر کا پھل انصاف ہوتا ہے، میٹھا بھی، مکمل بھی اور دیر پا بھی۔ جب میں رخصت ہوئی تھی تو خالی ہاتھ تھی، مگر آج جب میں لوٹی ہوں تو میرے ہاتھ میں وہ وقار ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے قیمتی ہے۔ میرے آس پاس کی دنیا بدل گئی ہے، مگر میں وہی ہوں، بس پہلے سے زیادہ مضبوط، زیادہ پرعزم اور دل سے آزاد۔ وہ دکھ جو میری ہڈیوں میں اترا تھا اب میری ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے، وہ آنسو جو میرا بوجھ تھے اب میری دعا کا حصہ ہیں، اور وہ دعائیں جو میں نے رب سے کی تھیں اب میری فتح کی گواہی ہیں۔ قبرستان سے واپسی کا وقت آیا،
تو دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ابا کے ساتھ ایک خاموش مکالمہ مکمل ہو گیا ہو۔ میں نے آخری بار ان کی قبر کو دیکھا، دھیرے سے کہا، ابا تیری بیٹی ہار کر نہیں جیت کر آئی ہے، جو میرے ساتھ ناحق ہوا رب نے وہ سب دیکھ لیا، تو اب آرام کر، میں نے تجھے مایوس نہیں کیا۔ میں واپس چل پڑی، سر اونچا، دل ہلکا اور آنکھوں میں وہ روشنی جو صبر سے جنم لیتی ہے۔ میں اب کسی کے رحم پر نہیں تھی، میں رب کے انصاف کی زندہ مثال تھی، اور یہی میری سب سے بڑی جیت تھی